खास मुहिम चलाया जाता है, आपका पूरा सूबा का किरदार कशी किया जाता है साजिश की वजह से। बिलाल शहीद हुआ है, मुझे खैबर में इसकी तकलीफ महसूस हुई है। इस बहाने पे कि सिंध हुकूमत ने कुछ नहीं किया, अब सारे इख्तियार इस्लामाबाद को दिया जाए। अगर खैबर पर बुरा आता है तो कराची उसका दर्द महसूस करता है। Proud of what we've achieved, whether it's law and order, whether it's education. By 2008, there were 10 universities in the province of Sindh. We now have 30 universities. महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिया जाना चाहिए। खतरनाक कोशिश की गई 9 मई जैसा वाकया कराची में दोहराया जाए। हमने तो हाइडेंट्स को बंद करने का सिलसिला स्टार्ट किया, बट इल्जामात लगाने वाले इल्जामात लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी आज छा गए। उन्होंने सिंध हुकूमत की कारकर्दगी सामने रख दी। स्लाइड्स पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की प्रेजेंटेशन भी खूब थी। कल गुज़श्ता रोज़ बिलावल भुट्टो ज़रदारी गिला भी कर रहे थे कि सिंध के ख़िलाफ़ साजिश की जाती है, किरदार कुशी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और साजिश इसलिए कि कहा जाता है कि जी मरकज़ के ज़रिए, इस्लामाबाद के ज़रिए वापस ले लिया जाए जो कुछ सिंध हुकूमत के पास है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब भी एक बड़ा इनकलाबी ऐलान कर चुके। उन्होंने कहा कि कराची के लिए अब वाटर हाइड्रेंट्स की बजाय नलकों तक, यानी आपकी टूटियों तक, आपके घर तक पानी पहुंचाया जाएगा। मुझे याद है कि कुछ अर्सा पहले डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने मेरे शो में ही फरमाया था कि पानी इतना बड़ा मसला है कि कराची में खुदा न खास्ता सिविल वॉर भी हो सकती है। KPK के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब पिछले हफ़्ते गए थे कराची, आज भी वो पहुँचे कराची, लेकिन पिछले हफ़्ते जब वो रहे उधर तो सिंध के वज़ीर इत्तलात ने इंकशाफ किया था कि यहाँ पर कराची में वो एक 9 मई और बर्पा करना चाह रहे थे। ये इतने अहम मौज़ूआत हैं और आज इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए द मोस्ट रेलेवेंट पर्सनैलिटी आज हमारे रूबरू हैं। जी हाँ, MKM पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, फेडरल मिनिस्टर फॉर एजुकेशन। बहुत शुक्रिया सर, आपको हमने ज़हमत दी, आप तशरीफ़ ले आए। आज बाकायदा सिंध हुकूमत की अचीवमेंट्स को ऐवान सदर में सेलिब्रेट किया गया। माशाअल्लाह, आपको कैसा लगा? जी, मैं इत्तेफाक से आज मसरूफियात की वजह से नहीं देख सका, और हो सकता हो अचीवमेंट हो जहाँ से बिलावल साहब खड़े हैं और जिस जाविये से देख रहे हैं वो भी एक जाविया हो सकता है कामयाबी का। और बाज़ औक़ात जब इस मुल्क में जागीरदाराना जमहूरियत है और ख़ानदानी हुकूमतें हैं, मौरूसी सियासत है, तो उसका एंगल बड़ा मुख्तलिफ होता है। हो सकता है उन्होंने देखा हो कि इतने अरसे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या अचीव किया, उनका वो जो हुक्मरान ख़ानदान है उसको अचीव करने का कितना मौका मिला। जहाँ तक पूरे सिंध का मामला है तो मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल काम नहीं है। ये 3 घंटे आप कराची में घूम के देख लें तो वो सारी अचीवमेंट पता लग जाएगी। NICVD वगैरह बहुत पुराने और रेपूटेड इदारे थे। इसी तरह NED और IBA भी कराची के, जो कि पहले जैसी अपनी रैंकिंग खो चुके हैं। जहाँ तक तालीम का मामला है तो शायद तमाम सूबों में के मुकाबले में सिंध हवाले से पीछे रह गया है। पिछले साल जो प्लानिंग कमीशन है पाकिस्तान का, उसकी जो रिपोर्ट है वो ये है कि पाकिस्तान के 4 सूबों में से 3 सूबों में गुर्बत कम हुई है, और जो सूबा सबसे अमीर है वहाँ पे गुर्बत बढ़ी है, यानी सूबा सिंध। अच्छा, सूबा सिंध को 15 सालों में 22,500 अरब मिले हैं नेशनल फाइनेंस कमीशन से। अगर कराची का 60% के बजाय 50% ही समझ लिया जाए शेयर फेडरल गवर्नमेंट में, तो इसका मतलब 11,000 अरब तो कराची के थे। फिर जो 100-200 अरब डायरेक्टली कराची पे टैक्स लगा के लेती है सिंध हुकूमत, तो इसमें 13-14 अरब कराची के थे। वो कहाँ लग गए? पहली बात। दूसरे जो बचे हैं जी 8-10-20 हज़ार अरब, वो तरफ बताएं, लाड़काना में लगाया है, खैरपुर में लगाया है, मोंजोदाड़ो में लगाया है, सक्कर में लगाया है, कहाँ लगा है? इतनी बड़ी रकम है ये। तो मेरा ख्याल है कि वो अपने एंगल से सही देख रहे होंगे, और अच्छा है उन्होंने हमें भी होमवर्क दे दिया है। This is very important. हम भी जिस जगह से खड़े होके देख रहे हैं, और जब से खड़े होके देख रहे हैं और जिस जाविये से देख रहे हैं,
ہم اس کو بھی ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے موقع دیا ہے کہ یہ ہم واقعی درست ہے، اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کر درست سکتے ہے ہیں. کہ دیکھنے کا اپنا اپنا زاویہ ہوتا ہے. ساتھ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے گرافکس میں پریزنٹیشن بھی دی. انہوں نے کارڈیو واسکولر کے حوالے سے بتایا کہ 2.9 ملین مریضوں نے علاج کروایا، پورے ملک سے وہاں جاتے ہیں. ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ BISP کے ذریعے اور پاورٹی ریڈکشن کے پروگرام کے ذریعے، یہ تو سارا انہوں نے فیکٹس اینڈ فگر سامنے رکھے. تو ان کا جو اینگل ہے میرے خیال ایک ذمہ داری بنتی پلاننگ کمیشن کے وزیر صاحب کی بھی، کہ وہ جو پروفیسر ڈاکٹر احسن اقبال صاحب کی بھی، یا پلاننگ کمیشن کے چیئرمین ہوں، جو بھی ہوں، چیئرمین تو خیر وہ ہیں پرائم منسٹر صاحب. تو ان کو یہ جو رپورٹ ہے پچھلی کہ غربت اگر کہیں بڑھی ہے تو وہ سندھ ہے، تو اس کو جسٹیفائی کریں وہ کسی طرح سے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم لوگوں نے کئی بار تجویز دی ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ کے بجائے انکم جنریشن کا کوئی پروگرام کریٹ کرے نا. اور اتنے تو بہرحال اس کا بہت طویل جواب دینے کی گنجائش نہیں ہے. اعداد و شمار سے ہم عوام کے زندگیوں میں کتنا فرق پڑ رہا ہے وہ دیکھنا ہے. اور کراچی تو 3 گھنٹے کا، بھائی کراچی تو سر ہے نا سندھ کا اگر کہتے ہیں. جی. اور دوسری بات پاکستان کا سیدھی بات، اچھا کیپٹل ہے نا وہاں کا. کیپٹل ہی نہیں ہے، پالن ہار ہے نا. اگر سندھ کے بجٹ کا 97% دیتا ہے تو کراچی ایسا کیوں ہے پھر؟ اچھا کراچی ایسا ہے، چلے پریشانی ہے تو باقی کوئی جگہ دکھا دیں یار. اچھا آپ نے تعلیم کی بھی بات کی، آپ خود بھی تعلیم کے وفاقی وزیر ہیں. انہوں نے کہا کہ 2008 تک سندھ میں 10 یونیورسٹیز تھیں، ہم نے 30 یونیورسٹیاں کر دی ہیں. انہوں نے کہا کہ 1 لاکھ اساتذہ ہم نے نئے بھرتی کیے ہیں. فیکٹ اسپیک فار دیم سیلف. اوکے رائٹ. تو 10 سے 30% اگر 10 کتنی پہلے 10 تھیں 2008 تک، اب وہ 30 ہو چکے ہیں. 30 ہو چکی ہے نا. 30 یونیورسٹی کا مطلب 3 گنا بڑھ گیا ہے نا. تو تعلیم بھی بڑھی، یونیورسٹیاں بڑھی ہیں. یہ جو بھرتی ہے ان یونیورسٹیوں میں، وہ ٹیچرز نہ بتائیں نا، اسٹوڈنٹ کی کامیابی کا وہ نتیجہ بتائیں، وہ بھی نمبرز میں بھی نہ دکھائیں. ان کی اگر ان کو سرکاری جابز مل گئی ہیں تو آپ پریشان نہیں ہوں گے، وہاں پہ اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے. تو اعداد و شمار سے بات کی ہے تو میں دعووں سے اور اندازے سے بات نہیں کرنا چاہیے مجھے بھی. ہم بھی اعداد و شمار کے ساتھ ہی پھر بات کرتے ہیں. یعنی چیلنج آپ ایکسیپٹ کریں. نہیں چیلنج دیا بھی نہیں تھا انہوں نے، لیکن ہماری بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے اللہ کرے ان کی یہ سارے اعداد و شمار ٹھیک ہوں تو ہم درست ہو جائیں گے. ورنہ ہم اپنا اعداد و شمار بتائیں گے تو ہمارے علم میں کچھ کمی ہوگی اگر یہ صحیح ہوگا. اچھا آپ خود ماشاءاللہ ایک پولیٹیشین ہیں، اللہ نہ کرے. جس طرح نہیں آپ ہیں نا سر، آپ کافی عرصے سے اسٹرگل بھی کیا آپ نے. کیا آپ ویورز کو بتائیں بار بار؟ میں ڈاکٹر ہوں بائی پروفیشن، ایسے ہی، لیکن مجبوری میں یہ کر رہا ہوں جو کچھ کر رہا ہوں. لیکن آپ نے ارلی 90s میں بھی جو اسٹرگل ہے آپ نے کی ہے. بلاول بھٹو زرداری جس انداز سے آج ایوان صدر میں سلائیڈز کے ذریعے، یہ بھی بڑی خوشگوار بات ہے کہ سندھ کا مقدمہ ایوان صدر میں لڑا جا رہا ہے. بہت اچھی بات ہے. ہم ہر طرح سے پولرائز سوسائٹی تو ہے، لیکن اقتدار کے اندر بھی جو سب کے اپنے اپنے خانے ہیں، ان کو حق ہے کہ وہ اس کو مکمل طور پہ استعمال کریں. پابندی تو کسی پہ بھی نہیں ہے سوائے ہمارے نا. اور یہ بہت اچھی بات ہے. ہم پہ پابندی ہماری بھی ختم ہو جائے تو ملک میں کیسی پابندی ہے سر؟ کیا پابندی نہیں میرا اب تو آپ ماشاءاللہ، میں آپ کے پروگرام میں بھی سمجھداری سے اور ایمانداری سے اور جتنا سچ آپ کا یہ چینل برداشت کر سکتا ہے اتنا ہی بولتا ہوں نا. تو اور میرے تو سارے آفیسز بند ہیں نا بھائی. میرے تو 125 لوگ ابھی لاپتہ ہیں. تو یہ تو کسی اور کے ساتھ نہیں ہوا. پی ٹی آئی کے ساتھ بھی جو کچھ نہیں ہوا، 9 مئی کے بعد بھی کچھ نہیں ہوا ان کے ساتھ. تو ہم نے تو جو بہت بڑا فیصلہ کیا تھا 22 اگست کے بعد 23 اگست کو پاکستان کی محبت میں، تو اس کے بعد تو ہمارے پر تو پابندی اگر تھی بھی تو ختم ہو جانی چاہیے تھی. وہ بڑھ گئی ہیں کیونکہ ہم عوام دشمن نہیں، نظام دشمن ہے. تو جو نظام کی تحفظ کی جس نے قسم اٹھائی ہوئی ہے وہ ہمیں کیسے آزاد کر سکتے ہیں؟ اچھا ویسے جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج صرف پوری قوم کے سامنے نہیں، ڈپلومیٹس بھی تھے وہاں پر،
पूरे जर्नलिस्ट हमारे लोग बैठे हुए थे, एंकर्स बैठे हुए थे, सबके सामने खड़े होके ये अपने आप को पेश कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा को भी ऐसा करना चाहिए, बलूचिस्तान को भी ऐसा करना चाहिए, पंजाब को भी ऐसा करना चाहिए, यानी कारकर्दगी की बुनियाद पर आप लोगों के सामने आए, ना कि रेटरिक की बुनियाद पर। सही बात है, पंजाब का तो दौरा कर लीजिए, फ़र्क वैसे ही पता लग जाएगा। वहाँ के अस्पताल भी देख लीजिए, एक NICVD तो नहीं है पूरे सिंध के अंदर, और वो कराची का एक वो था जो कि पहले बनाया गया था, वफाक का था, बड़ी मेहनत थी। मैंने ख़ुद वहाँ से तालीम हासिल की है। वहाँ के वो हालात नहीं जो है, तादाद कितनी है और वहाँ पे कौन लोग भर्ती हैं, डॉक्टरों की जो डॉक्टर्स पढ़े हैं वो जो डॉक्टर्स बड़ी बड़ी तनख्वाह ले रहे हैं, क्या डिज़र्व करते हैं, वो किनके रिश्तेदार हैं, ये सब तफसील में हम नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन जो पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है सच, वो तो बोलना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल थर में खड़े होकर एक गिला भी किया कि सूबे के ख़िलाफ़ सिंध की किरदार कुशी की जाती है, साजिश की जाती है। मैं ये सवाल आप पे छोड़ता हूँ नाज़रीन, ब्रेक के बाद जवाब लेते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और आज हमारे रूबरू हैं सीनियर सियासतदान MKM पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कल गिला कर रहे थे कि सूबा सिंध की मसलसल किरदार कुशी की जाती है। ये कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। मगर क्या किरदार कशी? ये अगर ये बताया जाए कि सबसे ज़्यादा आउट ऑफ स्कूल बच्चे सिंध में, तो किरदार कशी है, सिंध की हेल्प है ये। अगर बताया जाए कि सबसे ज़्यादा घोस्ट टीचर्स वहाँ हैं, तो ये किरदार कशी है या उनकी हेल्प है? तो ये तो खैर यादात शुमार हमने पेश भी नहीं किए इस तरह के। जो लोग पेश करते हैं वो तो और ख़तरनाक सूरत है, पूरे पाकिस्तान की ही है, लेकिन सिंध की भी कोई इतनी बेहतर नहीं है। पाकिस्तान में मिलियन की तादाद में बच्चे, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो मेरा ख्याल है 17 साल से बड़ी अच्छी पार्टनरशिप्स वगैरह मिली हुई हैं, और उनको तोहफे में बलूचिस्तान में मिल गया है, कश्मीर में मिल गया है, सुना गिलगित बल्तिस्तान भी दिया जा रहा है। तो ऐसे तो नहीं कि लाडलों में नहीं है वो, और उनको तो खुश होना चाहिए कि सेंसस भी उनकी मर्ज़ी का होता है, वोटर लिस्ट भी उनकी मर्ज़ी की बनती है, जैरिमेंडरिंग भी उनकी मर्ज़ी की होती है। वो जितने हैं नहीं, उससे दुगनी उनकी डॉक्टर साहब आपने ठीक करवा दिया। नहीं, ये ठीक नहीं हुआ है। मैं प्रेसिडेंट जरदारी साहब जो कि बड़े बहुत ही मामला फ़हम आदमी हैं, जब पिछली दफ़ा प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने कराची की आबादी 3 करोड़ बताई थी। 2008 से 2013 तक जब सदर थे, तो उस वक्त उन्होंने 3 करोड़ बताई थी। अभी उन्होंने शायद किसी बड़े मोतबर जगह पे कहा कराची की आबादी 40 मिलियन है, तो अभी 2 मिलियन पर तो हम रुके हुए हैं। तो 3-3.5 करोड़ के लिए तो गंदुम आती है, तो वहाँ पे चूहों के लिए तो नहीं आती होगी। खैर मैं इस वाले पे नहीं मजाक है। एक मुल्क जो पहले भी शायद आपके प्रोग्राम में कर चुका हूँ ये बात, कि जो मुल्क मर्दम शुमारी ना करा सके वो मर्दम शनासी कैसे करेगी? ये अहलियत ही नहीं रखते अपने आप को गिनने की। जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कंटेंशन है, उन्होंने कहा कि थर पे तनकीद की जाती है, थर को आके देखें हमने चेंज कर दिया है। वो कह रहे हैं थर जो है उसका कोल जो है वो पूरे पाकिस्तान के लिए एनर्जी के लिए काफ़ी है। वो तो डेवलप तो किया है थर को उन्होंने, पानी है अब उधर, सब्ज़ा है अब उधर, सड़कें बन गई हैं अब उधर, यही बात वो कर रहे थे। अच्छी बात है। तो वो अभी जो ये फंड है जिसके थर में लगाया वो कहाँ से लिया गया होगा? कराची से। तो वो कैसा है कराची? कराची ऐसी था उनसे पहले? ये वाली बात भी तो बताएंगे ना। क्या 2008 का कराची ऐसे ही था? 2008 का कराची इमर्जिंग सिटी में था 4 दुनिया की। आज 4 बदतरीन रहाइश के लिहाज से रहने वाला शहर है। इसका जिक्र नहीं किया उन्होंने, रह गया होगा क्योंकि वहाँ पे क्योंकि मैंडेट नहीं है तो उसकी अहमियत भी नहीं है। जो साजिश की वो बात कर रहे थे या किरदार कुशी से ही साजिश की बात आई, उनका वो कहना चाह रहे थे या उन्होंने कहा कि तरक्की सूबे में हम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उसको इस्लामाबाद के ज़रिए तरक्की की तरफ डाइवर्ट करते हैं इस डिबेट को, इस इशू को। ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी बात है, उसको ज़रा सिंप्लीफाई करके बताएं कौन लोग हैं, कैसे कर सकते हैं। वो या तो नहीं कह रहे कि फेडरल गवर्नमेंट हमारे सारी वो जो परेशानी है उसको ओन कर ले। भाई 18वीं तरमीम के बाद वफाक के पास बचा क्या है? और
تو پھر وفاق جو کام کرنا چاہ رہی کیوں نہیں کرنے دے رہے؟ وفاق یونیورسٹیاں لانا چاہ رہی ہے وہ کیوں نہیں لانے دے رہے؟ وفاق تو بڑی ہیلپ کرنا چاہ رہی ہے. نہیں، آج بھی انہوں نے پریزنٹیشن میں کہا کہ 5.2 بلین کا سندھ میں انویسٹمنٹ پورٹ فولیو ہے، یعنی ایسے حالات بنا دیے گئے جس میں 5.2% جو ہے 5.2 بلین ڈالر، میں روپے کی بات نہیں کر رہا، 5.2 ارب ڈالر کا انویسٹمنٹ پورٹ فولیو ہے. اچھی بات ہے. میں نے اتفاق سے یہ سنا نہیں ہے، سن کے ہی پھر میں جواب دے پاؤں گا، ورنہ زیادتی کر لوں گا. بغیر سنے ہوئے اور سمجھے ہوئے اس پہ کوئی زیادہ تبصرہ کر گیا میں تو. اچھا، پلس وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں، بار بار پہلے بھی کہا، آج پھر بھی کہا کہ ہمارے اندر کیپیسٹی ہے، ہم ٹیکس کلیکٹ کریں، ہم وفاق سے بہتر ٹیکس کلیکٹ کر سکتے ہیں. تو کہیں کراچی سے الگ ہٹ کے ٹیکس کلیکٹ کر لیں باقی سندھ کا، پھر کارکردگی دکھائیں. کراچی سے علیحدہ کیسے کر کے دکھائیں نا الگ سے پہلے، پھر بتائیے کہ یہ کس کے مرہون منت ہے، کتنے پرسنٹ ہے باقی سندھ کا. اگر 96% کراچی کا ہے تو پھر باقی حیدرآباد، میرپور خاص، نواز شریف، سکر کا ہے، جہاں پر ان کا مینڈیٹ نہیں ہے. میں یہ بات کرنا نہیں چاہ رہا تھا، آپ بات اٹھا رہے ہیں تو میں کر رہا ہوں. تو پوچھیں نا ان کا کہ آپ کتنا زراعت کتنا دے رہی ہے. سارے بڑے بڑے جاگیردار جو حکمران ہیں وہ کتنا ٹیکس دیتے ہیں. ٹیکس کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ جو خود نہیں دے رہا کوئی حکمران طبقہ، تو کس سے ٹیکس لے گا؟ وہ ہم سے لے گا. اچھا، یہ ایگریکلچر ٹیکس صرف سندھ کا مسئلہ تو نہیں ہے، پورے ملک میں ایک جیسے یہ کوئی نہیں دیتا. پنجاب دیکھ لیں، کتنے بڑے بڑے جاگیردار ہیں. تو میں تو جاگیرداروں کی بات کی، سندھ کی نہیں کی صرف. تو باقی لیکن آپ یہ کیا لاہور جو ہے 97% دیتا ہوگا پنجاب کے بجٹ کا؟ دیتا ہوگا؟ نہیں. کتنے پرسنٹ دیتا ہوگا؟ لاہور جتنا دیتا ہے اس سے زیادہ ملتا ہے اس کو. کراچی 97% دیتا ہے، 4-5% بھی نہیں ملتا ہے اس کو. ایک سڑک ہے کراچی کی جو آج دوبارہ اعلان کیا ہے، 2 سال میں 6ٹھی دفعہ بنے گی، وہ جہانگیر روڈ، جو جوڑتی ہے پورے کراچی کو پرانی کراچی سے. سال میں 6ٹھی بار بنے جی. گی؟ مسئلہ کیا ہے بھائی؟ وہ میں جتنی دفعہ بنے گی اتنی دفعہ کمیشن بنیں گے. نہیں، ہم کسی گاؤں کی بات نہیں کر رہے، کراچی کی بات کر رہے ہیں. کراچی شہر کی بات سرکار کر رہے ہیں. آپ جائیں نا، آپ کو کراچی ایک بہت بڑا دیہات گاؤں ملے گا جس کی آبادی بڑھ گئی ہے، رونق ختم ہو گئی ہے. ابھی پچھلے دنوں مجھے اچھی طرح یاد ہے، میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب صاحب کہہ رہے تھے کہ 40 ارب سے 60 ارب کی بات انہوں نے کی، کراچی کی سڑکوں پہ پیسہ لگے گا. اچھا لگے گا، یعنی پروجیکٹس بن گئے نا نہیں. سر. 17 سال سے کیوں نہیں لگے؟ 17 سال سے گمرانی ہے نا. 17 سال سے انتظار کر رہے تھے کب لگے گا. وہ شہر سے آپ موٹر وہیکل ٹیکس جو لیتے ہیں، کراچی کتنا دیتا ہے، پورا سندھ کتنا دیتا ہے؟ تو سڑکیں تو صرف کراچی کی ٹھیک ہونی چاہیے. کون دے رہا ہے ٹیکس؟ ٹیکس ہے کس کے لیے بھائی؟ میں خود پانی کا بھی ٹیکس دیتا ہوں اور پانی خریدتا بھی ہوں. سالڈ ویسٹ کا بھی ٹیکس دیتا ہوں اور اس کے لیے کنڈی مین کو بھی اور ان کو بھی وہ الگ سے پیسہ بھی دیتے ہیں. تو کراچی سے تو آپ جزیہ لے رہے ہیں یار. آپ کو پتہ ہونا چاہیے زکوٰۃ سے بھی کم ہوتا ہے جزیہ. اچھا، آپ نے پانی کی بات کی، یہ جو انہوں نے کہا کہ واٹر ہائیڈرینٹ سب بند کر دیں گے ہم، یہ کیا؟ یہ اعتراف جرم ہے نا. یہ اعتراف جرم ہے نا. کہ کس چیز کا؟ یہ کہ اب تک نلکوں کو پانی نہیں آ رہا تھا. واٹر ہائیڈرینٹ میں کون سا شریف ملک ہے دنیا میں؟ آپ اپنے پڑوس میں دیکھ لیں، سارے ملک، پنجاب کے دیکھ لیں، وہ نل سے پانی آ رہا ہے یا ہائیڈرینٹ سے آ رہا ہے؟ یہ اچھی بات نہیں ہے. انہوں نے خود کہا کہ میں، آپ میری بات سمجھے نا. یہ کون سی بات ہوئی؟ کیا ساری چیزیں وعدوں پہ چلے گئی؟ 30 کروڑ روپے وہ کہہ رہے ہیں ماہانہ اس سے آمدن ہے. سرکار ہم ایک پڑھی لکھی قوم ہے، ایک زندہ قوم ہونا چاہیے ہمیں. پہلے تو پوچھ لیں سرکار اب تک کیوں نہیں ہے؟ کراچی میں نل کے پانی کا مسئلہ نہیں ہے، آنکھوں کے پانی کا مسئلہ ہے. کیا مطلب ڈاکٹر صاحب؟ شرم کا مسئلہ ہے یار. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہائیڈرینٹ سے پانی نہیں ملے گا. ہائیڈرینٹ سے کہاں ملتا ہے دنیا میں؟ اور کراچی میں ملتا ہے تو لاہور میں کیوں نہیں ملتا ہے ہائیڈرینٹ میں؟ وہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ ہم 2 کروڑ کے ہیں. تو آپ یہ سوال نہیں کریں گے؟ اور پوچھنا نا ابھی کیوں مل رہا ہے ہائیڈرینٹ سے؟ آپ نے نہیں دیکھا الجزیرہ کا پروگرام؟ کھربوں روپے روزانہ کا پانی بکتا ہے کراچی کا. تو یہ جناب نہ پہلے بند ہو سکا ہے. اس میں سب شریک جرم ہیں. سب کا مطلب، سب کا مقصد سب ہے. ہم بھی ہوں گے چلیں، ورنہ پھر کوئی ناراضگی ہو جائے گی. تو
اتنا پیسہ لگ رہا ہو تو وہ تو لوٹ کا مال ہی ہے. ویسے ڈاکٹر صاحب اگر یہ ہائیڈرینٹس بند ہو جائیں, نلکوں میں پانی آ جائے, آپ کو کیسا لگے گا؟ مجھے اچھا نہیں لگے گا. میں پوچھوں گا یہ 17-18 سال کا جواب دیں جو یہ قحط پڑتا رہا ہے اس شہر میں. یہ کون سی بات ہو گئی؟ کوئی فقیر لوگ ہیں یار, اس شہر یہی شہر پال رہا ہے, آپ کو اس کو بولنا ہے آپ کو کچھ اچھا لگے گا؟ کیوں یہ 2008 میں تو تھا, 2008 میں نلکوں میں پانی آتا تھا. پانی کے تمام بڑے منصوبے ایم کیو ایم کے دور میں بنے, ان کے دور میں کیوں نہیں؟ یہ تو یہ 50 سال میں تو 35-40 سال تو انہوں نے حکومت کی ہوگی سندھ کے اندر. تو جب یہ ہوتے ہیں کراچی تقسیم ہونا شروع ہو جاتا ہے. کراچی میں جتنے بھی ڈسٹرکٹ ہیں, لاہور 2 لاکھ سے 2 کروڑ تک میں ایک ڈسٹرکٹ ہے لاہور. کراچی 70 کے بعد پیپلز پارٹی آئی, اس کے ڈسٹرکٹ بننے شروع ہو گئے. محبت میں بن رہے تھے کیا؟ لسانی بنیادوں پہ تقسیم کرنے کی کوشش. ایڈمنسٹریشن کے لیے اچھا نہیں ہے لوگوں کے مسائل کے لیے. بیچارہ لاہور کیوں پیچھے رہ گیا؟ ان کو بھی کرنا چاہیے. تو یہ کرنا چاہیے. تو اس کا مقصد ہے کہ لاہور تو بنا دیا نا انہوں نے, ڈسٹرکٹ کے بغیر بنا دیا نا. کون منع کر سکتا ہے کہ لاہور کراچی سے بہتر نہیں ہے نا؟ تو کارکردگی اس شہر کی بہتر ہے. کس کا کیپٹل بہتر ہے؟ میں تو دلیل سے بات کر رہا ہوں, عادات و شمار سے بات نہیں کر رہا. آپ دکھا دیں دنیا کو, ایمبیسڈرز کو بتا دیں, 2 کونسلیٹس کو بلا لیں کہ بھئی کون سا شہر بہتر ہے. اچھا, ابھی تک ہم نے بات کی کراچی کے حوالے سے, ایک اور فیکٹر بھی آیا پچھلے ہفتے بھی, آج بھی خیر سہیل آفریدی صاحب کراچی گئے تھے, انہوں نے کہا بھی صحیح کہ ایک ورکر ان کے شہید ہوئے ہیں, فاتح کے لیے آئے ہیں. پچھلے ہفتے جو واقعات ہوئے, میں ضرور آپ سے وہ بات کرنا چاہ رہا ہوں, خاص طور پر سندھ کے وزیر اطلاعات اگر کہیں کہ جی انہوں نے ایک اور 9 مئی کرنے کی کوشش کی. آپ کو آپ کی اسیسمنٹ میں جاننا چاہوں گا. ناظرین, ایک بریک کے بعد اسٹے ود اس. بریک پر جانے سے پہلے میں نے ایک سوال چھوڑا. کوئی بھی منسٹر ہو, اس کی جب وہ کچھ کہیں تو سیریس لینا پڑتا ہے. شرجیل میمن صاحب وزیر اطلاعات ہیں, انہوں نے کہا, یعنی آخری دن جب وہ باغ جناح میں جلسہ ہونا تھا, پھر انہوں نے گیٹ پہ ایڈریس کیا, تو وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کراچی میں ایک اور 9 مئی کرنے کی کوشش کی. ایسا ہی تھا کیا؟ مجھے نہیں پتا. پہلے تو دعوت نامے کا ہی سمجھ میں نہیں آیا. استقبال بھی کی, اچھی بات تھی. ایئرپورٹ پہ وہاں پہ سعید غنی صاحب گئے ایک طرح سے ذمہ داری لے لی تھی نا آپ نے پی ٹی آئی کی. تو 9 مئی سے کیا فرق پڑنا ہے؟ کیا بگڑ گیا ہے پی ٹی آئی کا؟ 9 مئی تھا, وہ تو ایکسٹریم تھی نا. تو ایکسٹریم ہوا ہے کیا؟ کتنے لاپتہ ہیں لوگ اس وقت پی ٹی آئی کے؟ کتنے آفیسز دفاتر ان کے منہدم ہو چکے ہیں؟ وہ تو روزانہ شکایات کرتے ہیں. کیا وہ کہتے ہیں ہمارے گھروں پہ چھاپے پڑتے ہیں, وہ کہتے ہیں گرفتاریاں ہوتی ہیں, ہمارا الیکشن سمبل لے لیا گیا, ہمیں الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا, بانی جیل میں ہے مسلسل, اس سے ملاقاتیں نہیں ہونے دیتے. آپ بھی کیبنٹ کا حصہ ہیں, وہ تو پوری کیبنٹ پہ بات کرتے ہیں. سرکار یہ تو ہم گزار چکے ہیں. تو کبھی ان جتنے لوگ جن کی پر گزر رہی ہے, کبھی انہوں نے اعتراض اور احتجاج کیا ہمارے حالات پہ؟ یا ان کے ڈومیسائل بہت بہتر ہے ہم سے؟ لیکن ہم سے کوئی بہتر پاکستانی نہیں ہے, بتا دوں. بنایا بھی ہے اور چلا بھی رہے ہیں. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. اپنے بانی کو ہٹا دیا, سیدھی سی بات. جی کرے نا یہ بھائی. 9 مئی کے بعد کرتے ایسا کوئی فیصلہ؟ 9 مئی تو وہ کہتے ہیں فالس فلیگ تھا, کہ وہ مجھے یاد ہے خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر ہم جا رہے تھے تو انہوں نے روکا کیوں؟ بھائی آپ جا کیوں رہے تھے؟ بہرحال ہم نے تو اپنے حصے کی اب سیاست کرنے کا فیصلہ کیا ہے. پہلے اپنے آپ کو بچا لیں گے, پھر باقی پاکستان کے دکھ میں شریک ہوں گے. آپ نے ایک اور بات بھی کی بڑی امپورٹنٹ, کہ انہوں نے دعوت نامہ دیا, ویلکم کیا, تو نہیں کرنا چاہیے تھا. کرنا چاہیے, اچھی بات ہے. ہم بھی کر لیتے ہیں نا. ہمارے بھی لوگ بلا لیتے ہیں ان کو لنچ پہ. بولتے ہیں خالد بھائی نے بولا تھا بلا لیتے. ہاں, تو ہمارے ساتھ ہم بلا سکتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ہم لاڈلوں میں سے نہیں ہیں. اچھا, ناصر شاہ صاحب ایک اور منسٹر ہیں, ناصر حسین شاہ صاحب, انہوں نے کہا کہ باغ جناح میں جلسے کے اعلان سے شہر میں تناؤ کی سی کیفیت ہوئی. یہ بھی ایسا ہوا؟ جی ہونی تھی. اچھا. وہ ڈیوائیڈ ہوا ہے شہر. ایک لنگوسٹک وہ بنا ہوا تھا اس میں تناؤ سا. اللہ کا شکر ہے کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوا.
اور وہ بنتا ہے. کچھ لوگ کلچرل ڈے بھی اسی طرح بناتے ہیں, اس کے بجائے کہ کلچر دکھائیں لچر پن دکھاتے ہیں, خواتین کو تنگ کرتے ہیں, گاڑیوں کو پتھر مارتے ہیں, ڈنڈے مارتے ہیں, شہریوں کو تنگ کرتے ہیں. یہ شہر سب برداشت کرتا ہے. آپ کے شہر بھی وہ جا رہے تھے حیدرآباد, وہاں پہ بار کے 12 میں سے 11 لوگوں نے کہا کہ ہم خطاب نہیں کرنے دیں گے. میں حیدرآباد بار کی بات کر رہا ہوں. اچھا, آپ نے پڑھا ہوگا, سنا ہوگا. ہاں, تو وہ میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کو بھی ادھوری اجازت ملی ہوگی اجازت دینے کی. چلے آگے چلیے. نہیں, میں تو حیدرآباد کی بات کر رہا ہوں, آپ مجھے آگے سکھر کی طرف بھیج رہے ہیں. حیدرآباد چھوڑے ہوئے مجھے بہت عرصہ ہو گیا. اچھا, کیونکہ آپ کا میں 81 سے کراچی میں ہی ہوں. اچھا, نہیں وہ لائرز کا, یعنی لائرز تو ہر ایک نقطۂ نظر کو ویلکم کرتے ہیں نا, کہ سنتے ہیں بیٹھ کے. تو سہیل آفریدی کے سننے پہ بھی انہوں نے اعتراض کر دی. جی سننا چاہیے, اور لیکن ان کو بھی تو جواب دینا ہے نا بہت ساری چیزوں کا. اچھا, ان سے پوچھنا ہے نا کہ 2018 میں آپ الیکشن جیتے تھے, یا ہارنے کے سوگ سے پہلے بتائیے, 22-23 کے الیکشن کے ہارنے سے پہلے بتائیے کہ 18 میں الیکشن جیتے تھے واقعی. اگر کچھ سچائی ہے تو بتائیے, کراچی میں کیا الیکشن 14 سیٹوں پہ جیتے تھے یا 2 پہ بھی نہیں جیتے تھے؟ اچھا, معذرت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب, وہ ابھی 24 پہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں, ایم کے ایم پاکستان کے اور 18 میں پہلے بتا دیں, 24 کا بھی جواب ہم دے دیں گے آپ کو. جم کیوں مار رہے ہیں؟ 18 کا بتا دیں, اعتراف کر لیں, پھر ہم بھی اعتراف کر لیں گے. ایسا 18 کوئی کی چیز کیوں نہیں بات کرتے وہ؟ یہ تو آپ ان سے پوچھیں, میں تو آپ کے سامنے سوال رکھا ہے. اس لیے کہ بری طرح ہارے تھے, جتوایا گیا تھا, لاڈلے تھے, وہ کیبنٹ میں بولتے تھے ہم سے زیادہ کسی کو تعاون نہیں ملا ہے. تو بہرحال یہ ایسا ایشو ہے کہ وہ میری سیاست تو اس کو. اچھا, وہ حیدرآباد کے کانٹیکس میں پھر انہوں نے کہا کہ جی ہمیں سنسان راستوں پہ ڈال دیا گیا, ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی. حیدرآباد میں ہیں ایسے راستے سنسان جہاں پہ چیف منسٹر صاحب کی گاڑی نہ جا سکے؟ کراچی میں تو ایک بار وہاں کے جو منتخب نمائندے تھے وہ رضاکارانہ گرفتاری کے لیے نکلے تھے, تو اسٹریٹ فائر کر دیا گیا تھا. یہ شکر کریں یہ سنسان راستوں تک ہی گئے. نہیں, سنسان راستے ہیں ادھر, مقتل نہیں گئے اور سنسان راستوں پہ چلے گئے. شکر ادا کریں. تو ابھی آج پھر گئے, اس کا مطلب ہے کہ ان کا پھر آنا جانا تو لگا رہے گا نا؟ جی, پاکستان میں کراچی بھی پاکستان میں ہے اور پشاور بھی پاکستان میں ہے, لاہور بھی پاکستان میں ہے. وہ تو کراچی سے تو سب کو یقین ہے کہ یہاں بڑی حفاظت سے گھوم سکتے ہیں. کیا پشاور میں ہم لوگ جا کے گھوم سکتے ہیں؟ ویسے پشاور میں بھی ایسا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. جا کے لوگ میں جاتا ہوں, میں اکثر جاتا ہوں. ابھی میں پچھلے مہینے بھی گیا ہوا تھا. میں فریلی گھومتا ہوں آنیسٹلی. یعنی ظاہر ہے میں تو ایک عام آدمی ہوں, میں ایک عام شہری کی حیثیت سے. ہم لوگوں کو تو شروع میں جب پی ٹی آئی کی حکومت گئی ہے تو ہمیں تو ایئرپورٹ سے لے کے ہر جگہ جو صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تھا تو اس کو ہم نے ڈسکس بھی نہیں کیا. اچھا, وہ ایک پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں آپ بات کر رہے ہیں, نہ کہ ایک جنرل جو ایک موومنٹ ہے اس میں. یہ پھر ظاہر ہے آپ کی اپینین بہت ضروری ہے, آپ ایک پارٹی کے سربراہ بھی ہیں. میں اگین آئی ہمبلی سبمٹ کہ آپ ایک سینئر سیاستدان بھی ہیں, جو کہ آپ کو اچھا نہیں لگ رہا کہنا. یہ واقعی مذاکرات ہو جائیں گے ملک میں؟ کون سے؟ یہ جو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے کہ مذاکرات ہونا چاہیے, پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی نے بھی پچھلے ہفتے یہی بات کی, 3-4 دن پہلے. اگر سیاست ہے تو مکالمے کے علاوہ تو کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا ہے, مذاکرات کے علاوہ تو دوسرا راستہ نہیں ہوتا ہے. احتجاج بھی اسی لیے کیا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کی بات سنی جا سکے. تو نہیں ہو سکتا تو بڑی بد نصیبی ہے, اور نہ ہونے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہے نہیں. لیکن یہ دیکھنا ہے کہ یہ مذاکرات میں یہ تعطل کیوں ہے, کیونکہ خود پی ٹی آئی کے سربراہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو سیاست سے بات نہیں کرنی ہے, ریاست سے بات کرنی ہے. تو وہ جس راستے سے کہتے ہیں کہ بھائی ریاست کیوں بات کرے گی آپ سے, آپ ایوانوں میں ہیں, ایوانوں میں جو لوگ ہیں ان سے بات کریں. اور یہ بات بڑی وضاحت سے بتا دی گئی ہے. تو مذاکرات کے حوالے سے تو یہ سوال تو پی ٹی آئی سے بنتا ہے کہ آپ کو ابھی تک آپ کے رہنما نے, سربراہ نے, جو بھی ہیں, انہوں نے آپ کو اجازت کیوں نہیں دی ہے, اور یہ اجازت آپ کو طلب کیوں کرنی پڑ رہی ہے؟
ایک وضاحت وہ دیتے ہیں، جیسے آپ فرما رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، پی ٹی آئی کے قائدین کہہ رہے ہیں اور برملا کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ محمود خان اچکدئی صاحب کو اختیار دیا ہے بانی پی ٹی آئی خان صاحب نے کہ آپ بات کرنا چاہیں بات کریں، نہیں کرنا چاہ رہے نہیں کریں. شروع کریں جی، شروع کریں. ہم تو مذاکرات کے حق میں ہی ہیں. ایم کے ایم پاکستان مذاکرات کے حق میں. بالکل مذاکرات کریں. تو پھر پی ایم صاحب کو کمیٹی بنا دینی چاہیے تھی. میرے خیال ہے بنائیں گے، انہوں نے تو آفر کر بھی چکے ہیں پہلے وہ. نہیں لیکن ان کو جو سامنے مذاکرات کے لیے آ رہے ہیں ان کو بھی تو بتانا ہے نا کہ وہ مذاکرات کا کتنا احترام کریں گے. مذاکرات کی ناکامی تو ایک خود بہت بڑی ناکامی ہے سیاست کی. نہیں، یہ آپ کوئی پیش کی شرط آپ رکھنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ نہیں، مذاکرات ضرور آؤٹ کم آئے، پازیٹیو آؤٹ کم نہیں آئے. کہ کس نیت سے آ رہے ہیں. اور مذاکرات کی ناکامی خود ایک بہت بڑی ناکامی ہوتی ہے. اور آپ بھی مجھ سے کہیں گے بات کرنی ہے تو میں آپ سے پوچھوں گا تو کیا بات کرنی ہے. ویسے وزیر اعظم صاحب نے آپ سے کوئی مشورہ کیا ہے، آپ کی ذات سے یا آپ کیبنٹ کولیگ سے کہ مذاکرات کریں؟ ایک بار میرے خیال ہے انہوں نے بلا کے سب کو کہا تھا کہ اس پہ بات چیت شروع ہوئی ہے. اچھا، لیکن کیا پیش رفت ہوئی ہے شاید میرے خیال ہے آنے والے وقتوں میں بتا پائیں. وزیر اعظم صاحب نے آپ لوگوں سے کہا کہ بات چیت شروع ہو چکی ہے، آؤٹ کم کا بھی پتہ نہیں. سارے لوگوں کو بلا کے اتفاق سے میں اس دن نہیں تھا اچھا کہ اس طرح کی بات شروع ہوئی ہے. آؤٹ کم کیا ہے وہ میرے خیال ہے بتائیں گے بعد میں. یہ جو اعداد و شمار آج بلاول بھٹو صاحب نے کہے ہیں کیونکہ میں نے سنے نہیں ہیں تو میں اس کو نہ چیلنج کر رہا ہوں نہ غلط کہہ رہا ہوں. میں اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور پیش کروں گا اس حوالے سے. بہت شکریہ. ناظرین اجازت دیجیے، خدا حافظ.